औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप लोग भी बिस्मिल्लाह पढ़ लें, खतरों से टक्कर। शायरी पे तबसरा मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ान गालिब। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। खालिद साहब का शेर से स्टार्ट कर रहे हैं। खालिद साहब का शेर वैसे अगर मैं स्टार्ट करूं तो गालिब के लिए जो है वो शेर लिखे जा सकते हैं हुर्फ़ आगाज़ में भी, जैसे इन्होंने लिखा है। यूँ तो दुनिया में है सुखनवर बहुत अच्छे, इसमें नहीं लिखा, इधर सुनिए आप, यहाँ देखिए। यूँ तो दुनिया में है सुखनवर, सुखनवर कहते हैं शायर को। यूँ तो दुनिया में है सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का अंदाज़े बयां और है। इस शेर से ऐसे है। और ऐसे भी एक शेर लिखा जा सकता है, पूछते हैं हमसे कि कौन है गालिब, पूछते हैं हमसे कि कौन है गालिब, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो ये इंट्रोडक्शन नहीं गालिब के शेर हैं ये इंट्रोडक्शन है इसका। यहाँ जैसे इन्होंने लिखा है, यहाँ स्टार्ट है, वो नाजुक ख़याली की सच्ची कहानी गालिब के बारे में कहा जा रहा है। सच्ची कहानी, नाजुक ख़याली, और ज़ुबान व बयां में नहीं उनका सानी मीन उनके जैसा कोई भी नहीं है ज़ुबान और बयान। और हकीकत गालिब की शायरी जो है उर्दू शायरी में बिल्कुल इतनी डिफरेंट है कि उनके जैसा शायर आज तक कोई भी नहीं आया गालिब जैसा, सिवाय मेरे। मैं बताऊंगा कैसे, सही है ना। तो ज़ुबान व बयां में नहीं उनका सानी, वो हुस्न तख़य्युल वो गंजे मानी। तख़य्युल मतलब ख़यालात का एक ज़बरदस्त हुस्न उनके पास है कि उर्दू अदब में वो है जावेदानी, उर्दू अदब में है वो जावेदानी। गालिब का कलाम जो है वो एक जादुई कैफियत रखता है और आज तक ज़िंदा है गालिब का कलाम, और ज़िंदा जावेद कलाम है आज तक, इसलिए तो आज तक पढ़ाया जाता है। ये उनका इंट्रोडक्शन हो गया। आप चाहें तो वो मैंने अभी जो 2 शेर आपको सुना है इंट्रोडक्शन में, वो भी लिख सकते हैं। वो गालिब के ही दोनों शेर हैं अपने बारे में। गालिब के अंदर ज़रा खुदनुमाई की ज़रा आदत थी। आगे चलें, इसका हुर्फ़ आगाज़ से शुरू करते हैं। वो बात अलग है, वो अलग बात करेंगे। हुर्फ़ आगाज़, जिस तरह मुग़लों का नाम, यह भी इस वक्त हम कोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिस तरह मुग़लों का नाम रोशन करने के लिए ताज महल काफ़ी है। मुग़लिया सल्तनत जो है, मुग़ल बादशाह का जो दौर गुजरा है, तो उनकी यादगार है कि ताज महल बना हुआ है, आज तक उन्हें याद रखा जाता है। वैसे तो मुझसे पूछा जाए तो दुनिया का फजूल तरीन काम किया है। कोई यूनिवर्सिटी बना देते तो ज़्यादा अच्छी बात थी, कोई इंस्टीट्यूट, कोई मदरसा बना देते। इतना पैसा सिर्फ इश्क के ऊपर बर्बाद कर दिया। खैर वापस आते हैं। जिस तरह मुग़लों का नाम रोशन करने के लिए ताज महल काफ़ी है, इसी तरह उर्दू शायरी को हयात जावेदानी बख्शने के लिए गालिब का नाम काफ़ी है। हकीकत है कि उर्दू के अंदर गालिब का जो नाम जो है वो उर्दू शायरी के अंदर बहुत बड़ा नाम है। शेख अकरम फरमाते हैं कि गालिब की शायरी पर तबसरा ऐसा दावा है कि जो दलील का मोहताज नहीं, और अगर दलील ज़रूरी समझी जाए तो वो भी दीवाने गालिब से ही लेना पड़ेगी। यानी गालिब के लिए अगर तारीफ़ करने के लिए या तबसरा करने के लिए कोई चीज़ निकालनी पड़े तो गालिब की शायरी, पूरी शायरी का जो मजमुआ होता है ज़िंदगी का, यानी ज़िंदगी में पूरी शायरी जो गालिब ने करी तो उसको बुक फॉर्म बना दी। तो जो बुक फॉर्म होती है, दिस इज़ कॉल्ड दीवान। दिस इज़ कॉल्ड क्या दीवान होता है कि पूरी ज़िंदगी की शायरी को जो है वो किताब की शक्ल की सूरत दे दी, क्योंकि शायरियाँ तो नॉर्मल लिखी जाती हैं ना, समझ रहे हैं। तो गालिब के ही दीवान से जवाब देना पड़ जाएगा। अच्छा, शायर शेर लिखते हैं, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, सुखनवर कहते हैं शायर को, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां और। यानी दुनिया में शायर तो बहुत हैं, लेकिन गालिब का जो अंदाज़ है वो ज़रा अलग ही है, ठीक है। हुर्फ़ आगाज़, गालिब जो है वो नस्लन तुर्क थे, ठीक है। गालिब की जो नस्ल है वो तुर्की नस्ल है। सिपाही ज़ादे थे, यानी सिपाहियों की औलाद थे, लेकिन मौलाना ग़ुलाम रसूल महर के बकौल इन्हें विरसे में तलवार की जगह कलम मिला। अब ज़ाहिर है अगर ये सिपाही ज़ादे थे तो सिपाहियों का काम जो है जंग लड़ना है, तो जंगजुओं को उस ज़माने में तो जंगजुओं की औलादों के हाथ में भी तलवारें ही आती हैं, लेकिन गालिब के हाथ में जो है वो तलवार की जगह कलम आया, ठीक है ना। और इस कलम से उन्होंने अकली में सुखन को फ़तह किया करके मुमलिकत शायरी के ताजदार बन गए। लोगों की जो है वो लोगों के दिमागों को उन्होंने फ़तह किया। अल्लामा इकबाल के बकौर लुत्फ़ गोयाई में तेरी हमसरी मुमकिन नहीं। गोयाई कहते हैं बोलना, लुत्फ़ यानी बेहतरीन तरीके से बोलने में, अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में शायरी करने में, बोलने में। हमसरी कहते हैं जो है गालिब के मद्दे मुकाबिल किसी को लाना, यानी इक्वल लाना या उनके जैसा कहना। तो लुत्फ़ गोयाई में उनके जैसा बोलना मुमकिन नहीं। डॉक्टर अब्दुल्ला बरेलवी के मुताबिक, डॉक्टर इबादत बरेलवी के मुताबिक
غالب کی عظمت کا راز اس میں ہے کہ وہ انسانی زندگی کے نشیب و فراز، کرسٹ اینڈ ٹرف، اپ اینڈ ڈاؤنس آف اے لائف کو شدت سے محسوس کرتا ہے. یعنی غالب اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں اور پھر اسے اپنے الفاظوں میں بھی اسے بیان کر دیتے ہیں. تو یہ ان کی شاعری کی خصوصیت ہے. انسان کو اس کی عظمت کا احساس دلاتے ہیں کہ انسان کتنا عظیم ہے، انسان کی ویلیوز کیا ہے، اور اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا سکھاتے ہیں. یعنی انسان کو کام کس طرح، یعنی انسان کو اپنی اہمیت کا اندازہ دلواتے ہیں اچھی طرح. طرز تحریر میں اب جو ہے جو ہمارے پاس یہ انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو انٹروڈکشن لکھنے کے بعد اب ہم شاعر کی خصوصیات لکھتے ہیں پیپر میں. یہ ہو گیا انٹروڈکشن. اب ہم لکھتے ہیں. اچھا ویسے ایک لائن کا میں اس میں اضافہ کروں. بقول ڈاکٹر رشید احمد صدیقی کے، پروفیسر رشید احمد صدیقی، انہوں نے فرمایا ہم نے مغلیہ سلطنت کو کھو کے 3 چیزیں حاصل کریں. ہم نے مغلیہ سلطنت کو کھو کے 3 چیزیں حاصل کریں. ایک اردو زبان، ایک تاج محل، اور تیسرا دیوان غالب. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اردو زبان کی کتنی اہمیت ہے، اور تاج محل کی بھی دنیا میں بہت اہمیت ہے، انڈو پاک میں خاص طور پر. تو لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مغلیہ سلطنت کو کھو کے 3 چیزیں حاصل کری: اردو زبان، تاج محل، اور تھرڈ ون از دیوان غالب. یعنی غالب کی شاعری کا مجموعہ جو ہے. تو غالب بہت بڑے شاعر ہیں. اب یہ ہمارے پاس جو ہے 1 بائی 1 ہم ڈسکس کرتے ہیں. زندگی کا شاعر غالب جو ہے، غالب کے کلام میں زندگی کے جذبات کی عکاسی ہوتی ہے. ادھر دیکھیں، غالب کے کلام میں زندگی کے جذبات کی عکاسی ہوتی ہے، زندگی کی نمائندگی ہوتی ہے، ان کے کلام میں ملتی ہے. اور پروقار اور معتبر ان کا کلام ہوتا ہے، جس طرح ان کا یعنی اور اپنے خیالات سے اتنے حسین جو ہے وہ طریقے سے وہ زندگی کو جو ہے وہ اسکیچ کرتے ہیں شاعری میں کہ سننے والا متاثر ہوتا ہے. جیسے ہے شعر حوث کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. یعنی جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر مرنا ہے کب مرنا ہے تو پھر جینے کا مزہ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے نا. روایت شکنی، غالب نے اپنی شاعری کے اندر پرانی اردو کی روایتوں کو جو ہے وہ ختم کیا. ٹھیک ہے نا. تو زندگی کی روایتوں کو ختم کیا. وہیں رکھو بھائی یہاں پر. تو زندگی کی روایتوں کو ختم کیا. غالب نہ روایت پسند تھے، ٹھیک ہے، نہ روایت پسند تھے، نہ روایت پرست تھے. نہ روایتوں کو پسند کرتے تھے، نہ اس کی پوجا کرتے تھے، یعنی ان کی پیروی کرتے تھے. ان کی انفرادیت نے انہیں روایت شکن بنایا. انہیں شاعری کی زندگی کے اندر انہوں نے روایتوں کو توڑ دیا. اور ان کی جدت طبع ہمیشہ نئے نئے خیالات تلاش کرتی تھی. یعنی غالب کی جو شاعری ہے وہ تمام شاعروں سے مختلف ہے ہی اس لیے کہ انہوں نے نئے نئے انداز کی شاعریاں کی ہیں. ٹھیک ہے نا. وائز نہ تم نہ پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی. ٹھیک ہے نا. اب یہ آپ نے جو پوچھا مجھ سے ابھی شراب طہور، تو شرابن طہورا یہ پاک شراب کا نام ہے. شرابن طہورا، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی. اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، اس کی تشریح کس طرح ہے. کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب. کیا فرض ہے، فرض کا مطلب کیا لازمی ہے، سب کو ملے ایک سا جواب. آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر اوپر شراب طہور کا ذکر ہو رہا ہے اور نیچے کوہ طور کا ہو رہا ہے، تو یہ کوہ طور کیا ہے؟ وہ کوہ طور وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ سے اپنی تجلی دیکھنے کو کہا تھا، اور جب تجلی پڑی تو وہ جل کے راکھ ہو گیا تو کوہ طور. تو کیا فرض ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، دیکھیں غور سے سنیں اس بات کو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ کا جواب آیا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکو گے. لن ترانی جس کے لیے کہا جاتا ہے، اللہ میں غصے میں آ گیا. تو لیکن پھر لاڈلے تھے تو اللہ اچھا اگر تم اس پہاڑ کو دیکھو اس پہ ہم تجلی نازل کریں گے، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہر گیا تو تم ہمیں ہمارا دیدار کر دو گے. یہ جواب آیا نا. تو شاعری کہہ رہا ہے کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب. آپ کھڑے ہو جاؤ، کوئی جواب نہیں آئے گا. آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. تو پھر یہ ایک مقدس جگہ ہے نا، تو آپ بھی جا کر دیکھو کہ وہ کوہ طور کیا ہے. پہاڑ ہے. کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، اس کا نام طور ہے. یہ مجھے یاد نہیں کہاں پر ہے. ٹھیک ہے نا. نیکسٹ ہیڈنگ جو ہے وہ حیوان ظریف. غالب کی شاعری اور نثر دونوں کو مشترکہ خصوصیات کا ایک مخصوص انداز طنز و مزہ ہے. تو حیوان ظریف کا اللہ حافظ طنز و مزہ ہے. وہ گفتگو میں بھی خوش خیالی کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے. یعنی خوش خیالی، حیوان ظریف طنز و مزہ، خوش خیالی، خوش الہانی جو ہے. تو غالب کے مزاج میں شوخی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. جیسے سر کے آپ چھیڑتے ہیں اور تاروں سے جو ہے وہ سر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ انہوں نے شعر لکھا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا.
مطلب یہ ہے کہ روز محشر جو ہے فرشتے آپ کی جو بھی بک کھولیں گے اللہ کے حضور آپ اس پہ پکڑے جائیں گے. اب غالب یہ تھوڑی سی شوخی دکھا رہے ہیں, تھوڑی سی تفریح کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں اے میرے پروردگار کہ میرے پاس کوئی گارنٹی ہے جو بیٹھ کر لکھ رہا ہے اچھائی اور برائی اس نے صحیح لکھی تھی غلط لکھی تھی؟ میرے پاس تو شیورٹی نہیں ہے. دم تحریر کہتے ہیں اسی وقت جب دم تحریر جب لکھی جا رہی تھی تو وہیں پر موجود تھا یا نہیں تھا کوئی میرا, تو پکڑے جائیں گے فرشتوں کے لکھے پہ ناحق. حالانکہ یہ ذرا اچھی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تھا اس وقت کیا کر رہا تھا غالب؟ نہیں, وہ ایک شاعری ہے, وہ تو ظاہر اللہ دکھائی دے گا, ٹھیک ہے نا. نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن, نیکسٹ شعر, نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن کہ آدم علیہ السلام کو بھیجا لیکن بہت بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے. یعنی تیرے در سے تیرے گھر سے بڑی بے عزتی ہو کے ہمیں نکالا گیا. یہ کچھ عشق کا معاملہ تھا, ٹھیک ہے نا, عشقیہ شاعری تھی. سمجھ نہیں آیا, کریں گے ڈسکس اس کو. اس کے بعد ہے نازک خیالی. نازک خیالی میں غالب کا کوئی جواب نہیں. نازک ترین جذبات محبت بیان کرنے میں وہ اپنی مثال نہیں رکھتے. یعنی محبت کے جو ہے وہ نازک ترین پہلوؤں کو ڈیفائن کرنے میں, شاعری کے اندر لانے میں غالب کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے, کوئی ان کے مد مقابل نہیں ہے. یہ ان کی بنیادی خصوصیت ہے اور اسی وجہ سے جو ہے ان خوبیوں کی وجہ سے غالب کا کلام سب سے ڈیفرنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, نازک خیالی کی وجہ سے. یوسف ان سے کہو اور کچھ نہ کہیں خیر ہوئی, گر بگڑ بیٹھے تو لائی کے تعزیز بھی تھا. اور دوسرا شعر یہ آپ کے لیے آسان ہوگا. ان کے دیکھے سے جو منہ پہ آ جاتی ہے رونق, ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق, وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. یعنی بات یہ ہے کہ ایک عاشق اور محبوب ہیں اور ایک بیمار پڑا ہوا ہے, تو اس کا عاشق اگر آتا ہے تو چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے. ہاں, تو ان کے دیکھے سے چہرے پہ آ جاتی ہے رونق, وہ یہ سمجھے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. جی, یہ الگ الگ شعر ہیں, الگ الگ غزلوں کے. دیکھو طرز تحریر میں جو ہے نا وہ شاعری میچ نہیں ہوتی ہے. وہ یہ نا نازک خیالی, حیوان ظریف اور روایت شکنی, ان کے بارے میں ہم ان کی پراپرٹیز بتا رہے ہیں نا, تو پراپرٹیز بتاتے ہوئے ہم اس کے حساب سے شعر لکھ رہے ہیں کہ اگر نازک خیالی کی بات کریے تو نازک خیالی کا شعر کون سا ہوگا. اب آپ کہیں سے بھی لے آئیں تو یہ نازک خیالی یعنی سافٹ کارنر کی بات لکھی ہے, حساس بات لکھی ہے کہ ان کے دیکھے سے چہرے پہ وہ آ گئے تو میرے چہرے پہ رونق آ گئی. ان کو یہ لگا کہ شاید طبیعت اچھی ہے, وہ طبیعت اچھی نہیں ہے. جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ آدھی بیماری آپ کے ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہی صحیح ہو جاتی ہے, سائیکولوجیکل, ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پر عشق کی بات ہے, ٹھیک ہے. ایک پیج اور ہے, اس کے بعد ختم کریں گے. حسن تعلیل, ہاں, انداز بیاں. نیکسٹ ہیڈنگ جو ہے وہ انداز بیاں. دنیا ادب کا ہر نقاد تسلیم کرتا ہے. نقاد کہتے ہیں تنقید کرنے والوں کو. تو جتنا دنیا ادب کے اندر شاعری کے اوپر آبجیکشنز کی گئی ہیں, تنقیدیں کی گئی ہیں, ہر تنقید کرنے والا اس بات کو اچھی طرح جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ غالب کا انداز بیاں یعنی جو اس کی انداز بیاں ہے وہ اچھوتا اور تمام شاعروں سے الگ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی خوبی کو نبھانے کے لیے خوبصورت ترکیبیں لاتے ہیں. غالب تشبیہات اور حسن استعاروں کا کام لیتے ہیں, یعنی تشبیہ دیتے ہیں کہ اپنی شاعری کے اندر کسی چیز سے, اور بڑی خوبصورت دیتے ہیں. تو جیسے ملنا اگر تیرا نہیں آساں تو سہل, دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. کہ تیرا ملنا جو ہے وہ مشکل تو یہی ہے کہ مشکل بھی نہیں. کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے کی توبہ, میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس روز پشیماں کا پشیماں ہونا, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. فلسفہ تصوف. غالب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شاعری میں فلسفیانہ انداز اپنایا ہے. اس کو جو ہے سلسلہ تصوف سے ملا دیا. راحت, غم, موت, حیات, ان سب کے زندگی کے اوپر اشعار ان کے گواہ ہیں کہ ان کے فلسفیانہ اشعار موجود ہیں, اور اسی لیے غالب کو پہلا فلسفی شاعر کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. رنج سے خوگر ہو تو مٹ جاتا ہے رنج, مشکلیں مجھ پہ پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں. رنج سے خوگر ہو تو مٹ جاتا ہے رنج, مشکلیں
مجھ پہ پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں. مطلب خوگر کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز سے گزر رہا ہو، یعنی اتنے زیادہ زندگی کے اوپر اتنی زیادہ مشکل و پریشانیاں کا دور گزرا ہے کہ اب جو ہے پریشانیاں نہیں لگتی ہیں، یعنی مشکلیں اتنی پڑیں کہ آساں ہو گئیں. اب بہت ساری مشکلات جو ہوتی ہیں وہ آسانی سے سہل طریقے سے گزر جاتی ہیں. زندگی بہت غم میں گزری ہے. اجاز و اختصار کا مطلب کہ بڑی بڑی چیزوں کو جو ہے، بڑے بڑے واقعات کو، مضامین کو مختصر الفاظ میں شعر کے اندر پیک کر دیتے تھے غالب. یہ غالب کا سلیقہ بہت کم شاعروں کو نصیب ہوا جو غالب کی شاعری میں موجود ہے. جیسے کیا خضر نے سکندر سے اب کسے رہنمائی کرے کوئی. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح وہ بھی ہے کہ مغز کو باغ میں نہ جانے دو، ایک شعر ہے، مغز کو باغ میں نہ جانے دو، جو آپ کے نوٹس میں نہیں لکھا، کہ نہا خون پروانے کا ہو جائے گا. مغز کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. کس کو کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی. تو شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دو. اگر تم نے باغ میں جانے دیا تو پروانے مر جائیں گے. اب پروانوں کا یہ جو بارش ہوتی ہے چونٹوں کے پڑ نکل آتے ہیں، انہیں پروانہ کہتے ہیں. اب شہد کی مکھی کا پروانوں سے کیا تعلق؟ بھائی شہد کی مکھی کو باغ میں نہیں جانے دو، پروانے مر جائیں گے. اب سننے والے کہے گا کیا ہو گیا غالب کو؟ پروانے وہ جو فلائز ہوتی ہیں جو چونٹوں کے پڑ نکل آتے ہیں. غالب یہ کہتا ہے کہ شہد کی مکھی اگر باغ میں جائے گی تو کس پہ بیٹھے گی؟ پھولوں پہ. پھولوں کا رس نکالے گی. جب رس نکالے گی تو اپنے گھر پہ آئے گی چھتے میں، اس پہ شہد بنائے گی. شہد کے ساتھ ساتھ کیا بنتا ہے؟ ویکس، موم. جب موم بنتا ہے تو اس سے موم بتی بنے گی. جب موم بتی بنے گی تو اندھیرے میں اسے جلایا جائے گا. جب جلایا جائے گا تو پروانے آئیں گے اس کے گرد گھومتے ہیں اور اس کی گرمی سے گر گر کے مر جائیں گے. تو اتنی لمبی کہانی کو یہ غالب کے اسے کہتے ہیں اجاز و اختصار، کہ کسی کہانی کو لمبی ایک شعر کے اندر، ہاں ایک لائن کے اندر، یعنی ایک شعر کے اندر جو ہے پوری کہانی کو ڈیفائن کر دیا کہ مغز کو باغ میں نہ جانے دو کہ نہا خون پروانے کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ غالب کی شاعری کی خصوصیات ہیں. یہ لے جاؤ. حاصل کلام. مختصر یہ ہے کہ غالب کا کلام، یعنی اب پوری ان ساری چیزوں سے کیا حاصل ہوا، اینڈ سے یعنی کنکلوژن. مختصر یہ ہے کہ غالب کا کلام مقدار کے لحاظ سے کچھ نہیں، لیکن معیار کے لحاظ سے کیا کچھ نہیں. یعنی جو ہے وہ کوانٹٹی جو ہے وہ بہت کم ہے لیکن کوالٹی بہت ہائی ہے غالب کے کلام کی. انہوں نے چھوٹے سے دیوان میں علم و ادب، تہذیب و حکمت، زبان و بیان کی قیمتی موتی جمع کیے ہیں. یعنی بہت قیمتی شاعری ہے جتنی بھی انہوں نے کی ہے. بقول عبدالرشید بجنوری کے، زندگی کا وہ کون سا پہلو ہے جس کی نمائندگی دیوان غالب میں نہیں. یعنی غالب کی شاعری ایسی ہے کہ زندگی کے ہر سیکٹر کے اوپر انہوں نے شاعری کری ہے، کسی سیکٹر کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. نقادوں کی آراء. نقاد کہتے ہیں تنقید کرنے والوں کو. تو پروفیسر رشید احمد صدیقی کہتے ہیں، دیکھو یہ آ گیا لاسٹ میں، دور مغلیہ نے ہندوستان کو 3 تحفے عطا کیے: اردو زبان، تاج محل اور دیوان غالب. مجنون کھوگر کھپوری یہ نام ہے کھوگر کھپوری. غالب اردو شاعری کے نئے رہنما ہیں اور دیوان غالب اردو کا نیا موڑ ہے. دیوان غالب اردو کا نیا موڑ ہے. یعنی دیوان غالب نے شاعری نے ایک نیا موڑ دیا. ڈاکٹر اعجاز حسین، غالب نے اپنے فلسفیانہ کاوشوں اور لہجے کی بلندی سے اردو ادب کو بلند کیا. زبان کی سطح ہمیشہ سے زیادہ بلند ہو گئی. پھر اس کے بعد سحر آبدی کا شعر لکھا ہوا آخر میں: نظر و نثر کے میدان میں وہ جدت کا طالب ہے، اس کی ہر تحریر گواہ، غالب سب پر غالب ہے. ٹھیک ہے نا. تو غالب جو ہے وہ سب کے اوپر غالب ہے. سحر آبدی کوئی شعر ہے، ہاں ظاہر ہے فیمیل ہی ہوں گی. آبدی لکھا ہوا ہے نا تو یہ فیمیل ہی ہوں گی. تو یہ ہمارے پاس جو ہے غالب کی یہ ہیڈنگس ہیں، اور اس کو جو ہے اب اس میں آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھیے. یہ غالب کی طرز تحریر شاعری کی یہ ہمارے پاس پوری ہوئی. غالب کی طرز تحریر میں اب آپ کو کرنا کیا ہے، اس کے لیے انٹروڈکشن لکھا جائے گا سب سے پہلے. انٹروڈکشن کے بعد کم سے کم پیپر میں ہم نے 10 ہیڈنگیں لکھنی ہیں. 10 ہیڈنگوں کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے. کتنی؟ 10 ہیڈنگ ہے. 10 ہیڈنگ. اور اس کے بعد ہر ہیڈنگ میں جو ہے وہ شعر آئے گا، اور بہتر یہ ہے کہ ہر ہیڈنگ میں 2 شعر آئیں.
اگر کسی کے شعر آپ کو مشکل لگیں تو آپ ایک کر لیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے تبصرے کے اندر شاعری نہیں لکھی اور شعر پراپر ہونا چاہیے، جو الفاظ یوز ہوئے ہیں، شعر میں بڑی بے ادبی سمجھی جاتی ہے اگر شعر کو غلط پڑھا جائے یا غلط لکھا جائے، جیسے ابھی بولتے ہوئے ایک دو حروف مجھ سے بھی آگے پیچھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو جو ہے اسپیشلی اس کا خیال رکھیں گے شاعری کے